सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के इख्तलाफात के बारे में। बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। बड़े ऑफिशियल फेडरल ओहदे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन हम इशू टू इशू सियासत के साथ साथ एक चपकलिश सूबाई सतह पे भी देख रहे हैं। रिसेंटली ऐसा क्यों हो रहा है और कुछ दीगर इशू से बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप लोग गवर्नमेंट पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? नवीद कमर साहब ने ये कहा है कि पानी एक हसास मसला है और ये मेरा पानी कहना, अगर हम खुद ही आपस में से बात करेंगे तो फिर मोदी से शिकायत तो बनती नहीं है। देखिए बतूल, ये जो पानी का इशू है ये तो एक इशू है ना। अब आप एक माइंड सेट देखें ना कि आप इश्यूज पे बात क्यों करते हैं। मान लें अगर एक लम्हे के लिए कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो, बात करने का तो हमें हक है। हमारी अगर ज़बान शाइस्ता ना हो, हम अगर कोई चीज़ गलत बयान कर रहे हो, यकीनन वो उस पर एतराज़ करें। लेकिन ये कहें कि आपने इस इशू को डिस्कस क्यों किया है, आप होते कौन है, हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, ये तो एक माइंड सेट है ना। ये तो बिल्कुल वही सोच है कि कोई शहंशाह हो और उसको किसी को बोलने का हक ना हो। इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती, या इस तरह तो जमहूरी लोगों का ये रवैया तो नहीं होता। तो हम तो पीपल्स पार्टी ने तो इश्यूज पे बात करनी है। CM को पूरा हक है कि वो अपनी मनमानी भी करें, अपनी मर्जी भी करें, लेकिन अगर वो ये सोचें कि कोई भी सियासी जमात जो है वो इस पे बात कैसे करेगी, तो ये उनकी मैं तो ज्यादती ही कहूँगा। इससे और तो मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो ये ज्यादती है, अगर वो ये सोच रखती हैं, नहीं रखनी चाहिए उनको। लेकिन आपके इस वक्त मुतालबात क्या हैं हसन मुर्तज़ा साहब? देखिए, हमारे मुतालबात हमने पहले दिन, ये आज का इशू नहीं है, ये बड़ा पुराना इशू है। नहरों पे पानी की तकसीम के हवाले से ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी डिस्कस हुआ और अभी वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल CM साहबा को पूरा हक है कि वो वहाँ पे अपना मुकदमा लड़े। हम पंजाबी हैं, हमारी वो कस्टोडियन है, वो वहाँ पे मुकदमा लड़े। अब पानी का जो मामला पंजाब के अंदर है, उस पर तो मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, दूसरे इजला के लोगों को भी हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे पंजाब के अंदर कोई नहरें नए सिरे से बनती हैं तो यकीनन हमने अगले मौजूदा पानी में से हिस्सा काट के उन नहरों को पानी देना है ना। तो हम कहाँ के इलाके का, किस इलाके में इतना वाफिद पानी मौजूद है जो काट के हम दूसरी नहरों को दे देंगे। तो ये मिक्सअप किया जा रहा है इस मामले को सिंध के साथ। सिंध का इसमें ना लेना ना देना। सिंध के साथ आपने डिस्कस करना है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। आप वहां पे बात करते हैं कि जी मेरा पानी है, मेरी मर्जी है। भाई, अगर तो उसकी तकसीम जो है, वो तकसीम सूबों के अंदर जो है, उसमें अगर पंजाब को कम हिस्सा मिल रहा है, आप वो मुकदमा वहां पे लड़े। और अगर वो पानी आपको मिल रहा है यहाँ पे पंजाब के अंदर और आप उसको मजीद तकसीम करना चाहते हैं, तो वो तो पंजाब का अंदरूनी मामला है। वो पीपल्स पार्टी पंजाब हो, PMLN हो, तहरीके इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो या दीगर सियासी जमातें हो, वो तो हमने हमारे साथ यहाँ पे बैठ के उसकी तकसीम के हवाले से बात करनी है। अगर हमारे जो दीगर मुतालबात जिनके हवाले से आपने अभी भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शंस होने चाहिए, और आगे से जवाब मिले कि नहीं जी, ये तो मेरी मर्जी है, मैं कराऊं या ना कराऊं, हमारे आइन में मौजूद है, अदालतों के अहकामात और फैसले मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उस इलेक्शंस की तरफ जाते। ये तो जब हमारा ये इत्तेहाद बना, उस वक्त भी ये चीज तय थी कि हम फिल फॉर बलदियाती इलेक्शंस करवाएंगे। इतना टाइम 2 साल गुजरने को हो गए हैं, आज तक उनका जिक्र भी नहीं है। आप कभी
کوئی مسودہ لے کے آ جاتے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے، کبھی کوئی لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی منظور کروا دیتے ہیں، کبھی اس کو غیر جماعتی کر دیتے ہیں، کبھی اس کے نو کونسلر کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، جس طرح سے کرنا ہے، آپ اس کو لے کے تو آئیں، آپ کوئی شیڈیول تو دیں، آپ کوئی ڈیٹ تو دیں، آپ نہیں دیتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ 20,000 روپیہ دے رہے ہیں لوگوں کو فی ایکڑ کے حساب سے، تو 20,000 تو بہت کم ہے۔ 14,000 کی آپ کی ایک ڈی اے پی کا بیگ ہے، آپ 20,000 دے کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی فصل مجھے بتا دیں جس میں کم از کم 2 ڈی اے پی نہ پڑتی ہوں، جس میں 2 یوریا نہ پڑتی ہوں۔ تو آپ کس کے ساتھ کس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو 10,000 کی بات کرتے ہیں اور ہم تو لاکھوں دینا چاہتے ہیں؟ لاکھوں جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے، بہت کم مکانات ہیں جو دیہاتوں میں گرے ہیں، دیہاتوں کے اندر پانی انٹر نہیں ہوا۔ لوگوں نے پرانی آبادیاں تھی دریا کے ساتھ، انہوں نے بند بھی بنائے، انہوں نے حسن مرتضیٰ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ جو BISV پروگرام ہے یہ جس حد تک بھی ہے وہ اس حد تک ایک کریڈیبل پروگرام ہے، جس کو بھی اس کے پیسے ملتے ہیں، چاہے وہ کم ہیں زیادہ ہیں، وہ اس تک پہنچ رہے ہیں اور وہ اس کے کام آ رہے ہیں، اور یہ حکومتوں نے اس پروجیکٹس کو کیری کیا ہے، اینڈ اٹ از اے گڈ پروجیکٹ، اور ایسے دیگر پروجیکٹس بھی دیکھیں پاکستان میں۔ لیکن اب آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ اس کے اوپر ایک سیاسی اختلاف آ گیا ہے؟ کیوں؟ اختلاف نہیں ہے، اختلاف رائے ہے۔ میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں نا، مجھے اپنی رائے کے اظہار کا حق تو ہے۔ ہمارے سے تو وہ چھینا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ سوچا بھی کیوں، آپ نے یہ رائے بھی کیوں دی، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام کیوں لیا؟ بھائی مجھے حق حاصل ہے، میں جمہوری ملک میں رہ رہا ہوں، بے شک کچھ عرصے سے اس کی جمہوری حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہے تو ہم اسی 73 کے آئین کے تحت جی رہے ہیں نا، جو مجھے میرے جمہوری حقوق دیتا ہے، جو مجھے میرا معاشی حقوق دیتا ہے، جو مجھے میرے انسانی حقوق دیتا ہے۔ بے شک وہ اس حد تک مجھے نہیں مل رہا ہے، لیکن میں رہ تو اسی ملک کے اندر رہا ہوں نا جس پہ وہ آئین جو ہے نافذ العمل ہے۔ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، آپ پھر اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ اگر اسی طرح ٹی وی پہ بیانات ہوتے رہے تو اس سے تو مس انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا اس پہ پارٹی کے اندر کیا بات کر رہے ہیں؟ بطول، ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں، پچھلے 2-3 دن سے، کہ وہ ہمیں معافی کا کہا جا رہا ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ بھائی کس نے کہا ہے معافی مانگنے کو؟ ہم تو قتل بھی ہوئے تو ہم نے معافی کا مطالبہ نہیں کیا، ہم تو پھانسیوں پہ بھی چڑھے، ہم نے معافی کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے تو کوڑے بھی کھائے، ہم نے معافیوں کا مطالبہ نہیں کیا، ہمیں تو احتساب کی چکی میں بھی پسا گیا، ہم نے معافیوں کا مطالبہ نہیں کیا، ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ہم نے معافیوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن کیا CEC کا اجلاس بلائیں گے اس مسئلے کے اوپر؟ بطول ایک سیکنڈ، آپ بی بی کی تصاویر جہاز سے پھینکے، ہم معافی کا مطالبہ بھی نہ کریں، آپ کو ایک دن آپ کی کرپشن میں پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے، میرا چیئرمین قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہے کہ آپ کو غیرت ہی نہیں آتی کہ آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر رہے۔ ہم تو ان کے لیے یہ جنگ لڑتے رہے، اور ہمارے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ بھائی کون آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم نے تو آپ کے اجداد کے ظلموں کی معافی کا مطالبہ بھی نہیں کیا، ہم تو آج بھی ضیاء جلندری کی سوچ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ آج بھی اسی سوچ پہ کھڑے ہیں کہ جی انگلیاں توڑ دیں گے، قلعوں میں ڈال دیں گے۔ ڈالیں یار، کہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ پتہ تو چلے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جب طاقت دیتا ہے، جب ہمت دیتا ہے تو انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ آپ تو بے نقاب ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ ہم تو وہ ظلم سہیں گے۔ میں نے شوق سے تو نہیں کہنا کہ آؤ میری انگلی توڑو۔ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، کیا CEC کا اس کے اوپر اجلاس بلا رہے ہیں آپ لوگ، یا آپ لوگ ٹی وی کی حد تک ہی بات کرتے رہیں گے؟ CEC کا اجلاس بلا رہے ہیں اس کے اوپر؟ جب وہ ان کی طرف سے میڈیا میسیجنگ ہوگی تو ہم کیا ان کو لیٹر لکھیں گے کہ آپ نے یہ جی میڈیا پہ بات کی ہے؟ ہم نے بھی اس کا جواب میڈیا پہ ہی دینا ہے۔ اب کیا کریں؟ حکومت ہے نا، حکومت کو یہ انیشیٹو تو لینے پڑیں گے نا کہ وہ بیٹھے، اختلافات دور ہونے چاہیے۔
جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو نہیں ہو پا رہا وہ ہمیں کرنا چاہیے، ان وعدوں کو ان کی پاسداری ہونی چاہیے. کریں نا صبح بلدیاتی انتخابات کا اعلان، ہمارے ساتھ ریٹرن معاہدہ ہوا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات فی الفور کروائیں گے. صبح کریں نا اس کا مطالبہ، اعلان کریں اس کا، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اعلان کریں اس کا، کیوں نہیں کرتے؟ آخری سوال ہے آپ سے، اس کا پلیز جواب دیجیے گا. کل ہم نے اسلام آباد کے پریس کلب میں بڑے تکلیف دہ مناظر دیکھے. وہاں پہ اسلام آباد پولیس نے پٹائی کی کچھ صحافیوں کی. کیمرہ پکڑا ہوا ہے، انہیں پتہ بھی ہے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، جرنلسٹ ہے، مار رہے ہیں. کیفیٹیریا میں گھسے ہیں، پتہ ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، پریس کلب کی ویسینٹی ہے، مارنا شروع کر دیا، کرسیاں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر کہیں احتجاج ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن پریس کلب کے اندر جہاں پہ لوگ بہت آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنا کام کرے، وہاں پہ اتنا ایگریشن دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے اور کیا ہے. یہ لوگوں کے اظہار رائے پہ پابندی، لوگوں کے چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، یہ ساری سول ڈکٹیٹرشپ ہے. اور ہم اس آمریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس میں صحافی ہمیشہ سے ہراول دستہ رہے ہیں. وہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آئے اس نے اسی طرح سے کیا ہے. اور یہ تو بہت بڑے ڈکٹیٹر کے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ نے تو یہی کہنا ہوتا ہے نا جی. گورنمنٹ کے پاس اور ہے کیا کہنے کے لیے؟ کوئی چیز ہے، کوئی جواب وہ دے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ. اگر آپ اس ملک کے اندر یہ 84 سے دیکھ لیں، 1984 سے یہ اقتدار میں ہے. کبھی یہ وزیر خزانہ رہے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ تھرڈ جنریشن ہے ان کی. اور ابھی بھی اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، ہم کر نہیں پائے، یہ تو یہ گنتے ہیں صرف وہ سال 1.5 سال جو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، جو سیشن چل رہا ہوتا ہے. اس سے پیچھے والی تو ذمہ داری ہی نہیں لیتے. ان سے پوچھیں آج تک انہوں نے ایک میگا واٹ بھی ہے کوئی سستی بجلی کا بنایا ہو؟ انہوں نے تو ہمیں اتنے مہنگے بجلی کے پروجیکٹ دیے کہ ہماری نسلیں وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پہ پیسے بھر بھر کے مر جائیں گی. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ رکے تھے. بہت پیچیدہ یہ معاملات ہیں جس کا جو ایفیکٹ ہے وہ جرنلسٹ یا پریس کلب پہ آنے کا مطلب ہرگز نہیں بنتا. اس بات کی باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے کہ آرڈرز کس نے دیے تھے کہ آپ پریس کلب میں جائیں اور جرنلسٹ کے ساتھ ہی سلوک کریں. اور اگر آپ کو کچھ مظاہرین کے ہونے پہ وہاں پہ اعتراض تھا یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کچھ لوگ کسی سازش میں انوالو ہیں، تو آپ ان چیدہ لوگوں کو ضرور پکڑ کے لے کے جائیں. لیکن اب رینڈملی جن لوگوں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، جو نون لوگ ہیں، جو پریس کلب میں کام کرتے ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، ان کے ساتھ ہی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے شہباز رانا صاحب نے. معیشت پہ بہت زبردست رپورٹنگ لکھتے ہیں. شہباز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آج ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان's merchandise exports fell by 3.83% in first quarter of current fiscal year July to September. اور کل ہی یہ خبر آئی کہ پاکستان میں جو بڑی کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل گل احمد نے اپنی ایکسپورٹس بند کرنے کا اعلان کیا. اس سے پہلے یامہا، انڈس موٹرز، ٹیلینور. یہ انسرٹنٹی کیوں بڑھتی جا رہی ہے شہباز؟ کیونکہ اس طرح تو انویسٹر کا کانفیڈنس بھی کم ہوگا اور ہم بھی ایک سیکوینس دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑی بڑی کمپنیز پیک اپ کر رہی ہیں پاکستان سے اپنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ پہلے ہی زیادہ نہیں ہے، اور جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی. SIFC بھی اس طریقے سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں حکومت پاکستان کی، چاہے وہ ٹیکسیشن کی پالیسی ہے، چاہے وہ آپ کی انرجی کی پالیسی ہے، چاہے انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے، چاہے ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، ان پالیسیز میں جو ایک کنسسٹنسی نہیں ہے، اس کا جو نقصان ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ پاکستان کی اکانومی کو ہو رہا ہے. آپ کا جو انویسٹر ہے وہ آخر پاکستان میں پیسہ کیوں لگائے گا؟ یہاں پہ وہ مینوفیکچرنگ کیوں کرے گا جب اس کو باہر سے چیز درآمد کر کے اس کو بیچنا اس میں زیادہ منافع ہے؟ پاکستان ایک یونیک ملک بنتا جا رہا ہے، بجائے کہ یہ اس کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنایا جاتا ہے، یہاں پہ پیداوار ہوتی، ہمیں ایک تجارتی قوم بنایا
بنایا جا رہا ہے, اور اس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے, ورلڈ بینک کا بھی بہت بڑا رول ہے پاکستان کو تجارتی قوم بنانے کے لیے, اور اس میں حکومت پاکستان کا تو کردار ہے ہی. جب چین سے کوئی بھی چیز درآمد کر کے اس کو پاکستان میں ڈمپ کر دیا جائے گا, اور چین کی جو پیداوار ہے اس کی لاگت اس سے بھی کم پہ پاکستان میں بیچا جائے گا, تو پھر پاکستان میں مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی. پھر چاہے پراکٹر اینڈ گیمل ہو, کوئی اور کمپنی ہو, وہ بہتر یہ سوچے گی کہ مجھے یہاں پہ فیکٹری لگا کر پروڈکشن کر کے اپنی جو آمدن ہے اس کا 60% 65% ٹیکسز میں دے کے اتنی تکلیف پہ پڑنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ٹیکس کا ریٹ جو ہر 3 مہینے بعد چینج ہو جاتا ہے, تو بہتر ہے کہ میں باہر سے وہی چیز امپورٹ کروں کسی اور ملک میں جہاں پہ پروڈکشن سستی اور اس کو پاکستان میں بیچ دوں اور اپنا منافع کما کے نکل جاؤں. تو اس میں لوگوں کو وہ چیزیں تو ملتی رہیں گی, پی این جی کی بھی ملتی رہیں گی, لیکن وہ جو لوگ, وہ جو افراد, وہ جو گھرانے جو پی این جی کی فیکٹریز میں یا اس طرح کے اور بہت سارے جو کمپنیاں جو بند ہونے جا رہی ہیں, یہ بند ہو چکی ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. جو کنزیومر ہے اس کو شاید اتنا فرق نہ پڑے. اور یہ بہت ڈسٹربنگ فیکٹ ہے. شہباز, ایک اور سوال ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ 33% ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران پاکستان لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ کا کانفیڈنس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کوئی ایسا منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا, جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے, کسی ملک کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے. جب آپ انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ جو اسٹیفن ڈرکن جیسے جو فارن اکانومسٹ ہیں ان کو ہائر کریں گے, ان سے رپورٹیں بنائیں گے, میکنزی جو ہے اس کو لا کے ایف بی آر میں بٹھا دیں گے, باقی جگہ پہ آپ جو اے ٹی کارنی ہے یا کوئی اور فارن کنسلٹنٹ کو انوالو کر لیں گے. جب آپ اپنی پالیسیز کے اوپر اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے ایز اے گورنمنٹ, تو کیوں کوئی آپ کے اوپر اعتماد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت جو کرائسس ہے وہ ایبلٹی کا کرائسس بنتا جا رہا ہے. ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ ہم نے باہر سے ایڈوائز لینی ہے, ہم نے قرضہ بھی باہر سے لینا ہے اور ایڈوائز بھی باہر سے لینی ہے. اب صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف ورلڈ بینک ایڈوائز کر رہا ہے, آئی ایم ایف ایڈوائز کر رہا ہے, میکنزی کر رہا ہے, اسٹیفن ڈرکن ایڈوائز کر رہے ہیں, پھر اے ٹی کارنی کمپنی وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہی ہے پاکستان میں, پھر حکومت کی اپنی ایجنسیز ہیں. تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے یہاں پہ نظام کے اندر. جب کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہوتی, کلیئرٹی آف پالیسی نہیں ہوتی, پھر جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی, وہ اب اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. جو پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پاکستان کے اندر ٹیکسز ہیں, پاکستان کے اندر جو دوسرے مسائل ہیں, انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن آپ کی 3% ہوتی ہے, 4.5% ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا 11% کے اوپر کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ کیا مذاق ایک بنا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کے اندر جو کلیئرٹی نہیں ہوتی تھاٹ کی, جب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ حکومت سے زیادہ آئی ایم ایف کو سنتا ہے, جب آئی ایم ایف جو پاکستان کے معروضی حالات کی بجائے ون شو فٹ فار آل والی پالیسی پاکستان کے اوپر تھوپ دیتا ہے, اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, ٹیکسز میں رد و بدل کرتے ہیں, اضافہ کرتے ہیں, تو پھر ایکسپورٹس آپ کی گرنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور جو اس کے اندر جو پرابلم ایکسپورٹس کے حوالے سے آ رہا ہے, جو ایکسپورٹ ہے اس کی ایک اور کمپلینٹ یہ بھی ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے, اوور آل تو ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول میں اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کا. لیکن ایکسپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے گلوبل مارکیٹس میں وہ ایروڈ ہو رہی ہے بیکاز آف دی ایکسچینج ریٹ. تو وہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ. تو ملٹیپل فیکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو اب نمبر سامنے آ رہے ہیں ایکسپورٹ کے, امپورٹ کے, کرنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے, یہ نمبر پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اور شہباز جان, کیا یہ دعویٰ ریئلسٹک ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11% تک جانی چاہیے اور ایف پی آر جتنا ریونیو چاہتا ہے وہ اتنا کلیکٹ کر پائے گا نہیں, کیونکہ صرف 3 ماہ میں 198 بلین کا صرف شارٹ فال وٹنس کیا ہم نے. تو یہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں, پھر میٹ نہیں کرتے, یہ کیوں ہے, بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو 15% بھی ہونا چاہیے, 20 بھی ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, یہ اصل سوال یہ ہے. کیا آپ نے اسی صنعت کو جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے جو اپنی فیکٹریاں بند کر رہی ہے, کیا آپ نے اسی سیلڈ کلاس کو جس سے آپ میں اور آپ کے کیمرہ مین, آپ کی جو کرو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں, کیا انہی لوگوں کو کے اوپر مزید بوجھ ڈال کر آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11% کرنی ہے؟ پھر تو یہ کوئی کام نہیں کیا آپ نے. کیا آپ کبھی حکومت جو ہے وہ کبھی تاجروں کے پیچھے جائے گی؟ کیا حکومت کبھی انڈاکومنٹڈ سیکٹر کے پیچھے جائے گی, وہاں سے ٹرو پوٹینشیل کے مطابق ٹیکس اکٹھا کرے گی, یا وہ صنعت ان کو ایک ملی ہوئی ہے یا سیلڈ کلاس جو ملی اس کے اوپر بوجھ ڈال کر سیلز ٹیکس کا ریٹس بڑھا کر باقی جگہوں پہ جہاں پہ ایگزمپشنز تھی وہ ختم کر کے آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے؟ تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں ہے. ڈیزائر ہونا ایک بات ہے, اور اس ڈیزائر تک پہنچنے کے لیے ایک پریکٹیکل, اکویٹیبل
جو ایک پلان ہونا وہ دوسری بات ہے. ڈیزائر تو آج بھی ہے, آج سے 10 سال پہلے بھی تھی, آج سے 10 سال بعد بھی ہوگی. پلان جو ہے افیکٹو, جو کہ ایکوٹیبل ٹیکس کو پاکستان میں پروموٹ کرے, وہ کل بھی مسنگ تھا, آج بھی مسنگ ہے. ٹھیک ہے. شہباز رانا صاحب, فلڈ کے بعد پاکستان کو ایک بھاری اماؤنٹ درکار ہے کلائمیٹ چینج کی مد میں اور پھر ریسٹرکچرنگ کی مد میں, تو پھر آئی ایم ایف کو پاکستان کیسے جواب دہ ہوگا؟ وہ اسٹیبلٹی فیکٹر تو پھر افیکٹ ہوا نا, ہم کیا وہ پیرامیٹرز پورے کر سکیں گے سیلاب کے بعد جو سچویشن پاکستان فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں, سیلاب کی وجہ سے نقصانات تو ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. خاص طور پر ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا بہت برے طریقے سے نقصان ہوا ہے. اور ذمہ دار جو لوگ ہیں, جو پہلے ہی ان کی ایک ماڈیسٹ انکم ہوتی ہے, تو ان کی تو ایک فصل تباہ ہوگی اور دوسری فصل ان کی جو وہ انہوں نے بوائی کرنی تھی اس میں ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں. بٹ کیا اس میں ہم ان کو صحیح طریقے سے ہماری حکومتیں مدد کر سکتی ہیں, اور آئی ایم ایف کا اس میں کیا پرسپیکٹیو ہوگا؟ گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹریٹجی ابھی تک تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب لگ رہی ہے کہ ان لوگوں کی جنرلی مدد کرنا چاہ رہی ہے, اور ان لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہے جو واقعی متاثر ہوئے ہیں, تو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اور وہ اس لحاظ سے وہ اپنی چیزیں کمیونیکیٹ بھی کر چکے ہیں. اور یہ جو چیف منسٹر پنجاب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے وسائل سے کریں گے, جو جتنے بھی نقصانات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بالکل ایک اسٹیٹمنٹ ان کی ٹھیک ہے, اور اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. غیر ملکی قرضے لے کر, غیر ملکی امداد لے کر آپ اپنا جو نظام ہے, اپنے لوگوں کی آپ مدد نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں, تو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایز فار ایز آئی ایم ایف از کنسرن, آئی ایم ایف کے لیے تو یہ نمبرز ہیں نا, کہ اگر کوئی نقصان بھی ہو گیا تو یہ ایک نمبر ہے, تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو حکومتیں خرچہ کریں گی تو وہ ایک نمبر ہے جو ان کے دوسرے تیسرے نمبر کو متاثر کر رہا ہوگا. تو آئی ایم ایف از آپریٹنگ لائک اے کمپیوٹر, بٹ ہمیں اپنی جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھ کر, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس, تو ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. ابھی ایک ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر, جس کی بیس کے اوپر آگے لوگوں کی مدد کی جائے گی, وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے, اور اس میں ٹائم ہمیشہ لگتا ہے. ہوپ فلی 1-2 ہفتے میں جب یہ رپورٹ تیار ہو جائے گی تو دی پروونشل گورنمنٹس ول بی ایبل ٹو ہیلپ دیئر پاپولیشن ان اے بیٹر مینر. ٹھیک ہے. شہباز, اب ریسنٹلی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا سی پیک کی طرز کا, ایسا ہوگا اور وہ معیشت اس کی بیس پہ مزید آگے بڑھے گی؟ ہمارا مثبت مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا ایک پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہی ایک حل ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں نا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. سی پیک آپ نے دیکھا 2013 میں اس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. وہ اس نے بالکل 4-5 سال تو وہ صحیح طریقے سے چلا, پھر لیکن اس کی جو پالیسیز تھیں ہم برے طریقے سے اس کو ہم نے ان پالیسیز کو کیا, اس کی امپلیمنٹیشن میں سیریس پرابلمز آئیں, تو سی پیک جو ہے وہ ڈی ریل ہو چکا ہے. جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے, سعودی عرب نے آپ کو پتہ ہے آج سے نہیں 2019 سے انہوں نے کوئی 20 سے 25 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی آفر کی تھی. یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم اس انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. آج بھی چونکہ پاکستان نے ایک میوچول ڈیفنس کی بات کی ہے, تو سعودی عربیہ ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہو, اور وہ اتنی مضبوط ہو کہ جب کبھی سعودی عرب کو پاکستان کے سے مدد چاہیے ملیٹریلی, تو اس کی اکانومی اس چیز کو سپورٹ بھی کر سکے. تو سعودی عرب میرے خیال میں ہر وہ کام کرے گا جس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹرنگتھن ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. لیکن اس چیز کو حکومت کو یہی اس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کو ایسے بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سی پیک 2 آ گیا, سی پیک 3 آ گیا. یہ دو ممالک اور کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان اس طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں, اس سے جو ریئل بینیفٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بجائے کہ تقریروں کے اور اسے کریڈٹ لینے کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ شہباز رانا صاحب, سینئر صحافی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. اور جب تک ایسے بڑے پروجیکٹس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا اور وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے عوام کی لیونگ میں, ان کی پرچیزنگ پاور میں, انفلیشن کم نہیں ہوتی, اور آنے والے وقت میں نسلوں کو یاد بھی رہے کہ وہ کون سا پروجیکٹ تھا جس سے کس صوبے یا کس طبقے نے فائدہ اٹھایا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت جوائن کیا ہے میجر جنرل زاہد محمود صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ جوائن کریں. یہ کیا ہوا ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر؟ پہلے یو ایس نے 20 نکات دیے, اس کو وزیر اعظم نے ویلکم کیا, پھر اسحاق ڈار کو وضاحت دینی پڑی کہ ہمارے نکات نہیں ہیں. کیوں مس مینجمنٹ ہوئی, کہاں مسئلہ ہوا؟
دیکھیے راجپوت، بات اس طرح ہے کہ یہ جو پہلے بھی جو 20 نکاتی، اس کو میں پیس پلان تو کہتا نہیں، یہ بیسیکلی ایک فریم ورک تھا جو سامنے آیا اس وقت، چونکہ پورے اسلامک ورلڈ میں، مسلم امہ میں خاص طور پہ اور عرب ورلڈ میں، اور جو موسٹ گلیئرنگ چیلنج ہے جی اور جو ایشو سامنے ہے وہ اس وقت غزہ کے جو لوگ ہیں اور جو فلسطینی لوگ ہیں جن کے اوپر جینوسائیڈل کاروائیاں ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت بڑا ضروری ہے جی. تو اس لیے وہ تھوڑا سا جلدی میں چیزوں کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایفرٹ تو پوری سنسیئرٹی سے کر رہے ہیں جی، ایفرٹ تو کر رہے ہیں، بٹ پرابلی جو ڈیپ اسٹیٹ لابی ہے وچ از دی امریکن لابی، جو جوش لابی جو امریکہ کے اندر موجود ہے، وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی آڑے آ جاتی ہے جی، کچھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں وہاں پہ. بٹ اینی ویز ابھی بھی اللہ کرے کہ یہ چیزیں ریٹریو ہو جائیں اور کسی طرف چلی جائیں، کیونکہ یہ جو 20 نکاتی چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں شکوک و شبہات میں چلی جاتی ہیں. اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں 1991 میں بھی میڈرڈ میں اسی طرح کا ایک فریم ورک تیار کیا گیا تھا، وہ کہ وہ سائن تو نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی مور اور لیس اسی کی طرح تھا. اس وقت بھی اسرائیل کہتا تھا کہ پی ایل او جو اس وقت پولیٹیکل ایک ریپرزنٹیشن تھی، اس کو وہ نہیں ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے، تو انہوں نے جارڈن کے ساتھ مل کے ایک گروپ کو وہاں پہ بٹھایا. اس وقت ذرا سیریا واز افیکٹو، لیبنان واز افیکٹو. ابھی قطر اور ہم دیکھتے ہیں کہ جارڈن اور سعودی عربیہ یہ ذرا آگے آئے ہیں، ان کا رول بڑا ہے، ایجپٹ کا رول بڑا ہے. تو جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، یا جو 2 اسٹیٹ میں فلسطین کی جو ریاست نے قائم ہونا ہے، جس کا ٹیل اویو میں کہتے ہیں ہم لوگ کہ جی وہاں پہ ہی بیت المقدس جو ہے وہ کیپٹل ہوگا، وہ اس کے اوپر بہت سے شکوک و شبہات ہے کہ وہ بھی آیا اسٹیبلش ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر اسحاق ڈار صاحب نے میرا خیال میں پورا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا، اور اچھی بات ہے، انہوں نے پوری قوم کو بتا دیا کہ جی وہ مسودہ جس پہ ہم 8 ملکوں نے ایگری کیا، وہ بھجوایا گیا کہ جی اس کو، اور امریکنز نے مسودہ بھیجا اور اس کو انہوں نے امینڈمنٹ کر کے یا جو بھی اپنی چیزیں تھی وہ بھجوا دی. تو دیور ایکسپیکٹ وہ اسی طرح منوان اس پہ عمل کر کے یہ سامنے آ جائے گا اور یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. لیکن وہ مور اور لیس وہ زیادہ تر جو آیا ہے مسودہ سامنے، دیٹ از مور کلوز ٹو دی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آف اسرائیل، اور اس کے اوپر جو کانفیڈنس ہے وہ ابھی بحال نہیں ہو رہا. تو اب دس از دی سچویشن. لیکن جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں حماس ڈپلومیٹکلی کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس بات کی تو گنجائش نہیں ہے کہ ٹیبل پہ لائیں گے ان کو، ٹیبل پہ بات کریں گے، لیکن اس بات کی تو گنجائش ہے، ان کی طرف سے یہ بات کی جا سکتی کہ آپ ایک پلان ہمیں ختم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ اعتراض آیا. دیکھیے آپ کسی کو مائنس نہیں کر سکتے اتنے جلدی. ٹھیک ہے، حماس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں کچھ اسلامک کنٹریز کی، اور آپ نے کچھ نہ کچھ ان کو الٹرنیٹو تو دینا ہوتا ہے نا. یہ لوگ تو وہی کے ہیں. حماس کیوں بنائی گئی، کیوں بنتی ہے، کون بناتا ہے، عوامل سب رسپانسیبل ہوتے ہیں. ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ اس طرح کی تنظیمیں بن جاتی ہیں. اور اسی مڈل ایسٹ میں آپ نے ڈفرینٹ رول بھی دیکھا ہے. احمد الشرا کو آپ نے دیکھا ہے شام کے اندر کہ کل تک وہ القاعدہ کے اور اس طرح وانٹڈ ایک ایلیمنٹ تھے، اور آج وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے. بٹ میں اس کو اتنا وہ سپورٹ نہیں کر رہا اس طرح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بالکل آپ حماس کو شامل کر لیں، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی رول یا کوئی نہ کوئی، اگر آپ نے ٹوٹل پیس کی طرف جانا ہے، پازیٹیو پیس جس کو میں کہتا ہوں، اٹ از ناٹ اونلی ریسٹرکٹنگ ٹو دی سائلنسنگ آف دا گنز. جو عوامل ہیں یا جو مین ریزن ہے اس کا سلوشن کی طرف آپ نے جانا ہے، تو آپ کو آل انکلوسیو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو باہر کر دیں، ان کو اندر کر دیں، یہ ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. تو فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی بھی کسی نے کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حماس کر رہی ہے یا محمود عباس کر رہے ہیں، جو بھی ہے ایک باڈی سامنے بھی آنی چاہیے کہ جی ہو از لیڈنگ دی ڈائلاگ یا ہو از پارٹیسپیٹنگ ایز فار ایز پیلسٹائن از کنسرنڈ. ٹھیک ہے، آپ نے 8 ملک شامل کر لیے اور آپ ایک میکنزم بھی بنا رہے ہیں، آپ ایک اوور سائٹ بھی اپنے نیچے جو میکنزم آف پیس کے نیچے بنا رہے ہیں، خود اس کو اوور سائٹ کر رہے ہیں. پھر ایک ٹیکنوکریٹس کے اوپر آپ ایک اتھارٹی بنائیں گے. جو بھی آپ نے بنانا ہے ایک گورنمنٹ کی شکل یا وہ سامنے ہونا اس کا ضروری ہے. سو پیپل آف پیلسٹائن شوڈ ہیو کانفیڈینس ان دیم. اگر وہ ٹیبل پہ نہیں ہے تو وہ پھر مینیو میں ہوں گے، اور آپ جب مینیو میں ہوں گے تو پھر جسٹس تو بہت مشکل ہے. اور مینیو کون ڈیسائیڈ کرے گا، یہ بھی
کوشچنیبل ہے. ایک اور سوال ہے جنرل صاحب, اسرائیلی فورسز نے فریڈم دیا, یہ پہلے بھی شپس جاتی رہی ہیں امداد لے کے, اور اس دفعہ دیگر ممالک کے لوگ اس میں شامل تھے. سینیٹر مشتاق کو بھی گرفتار کیا ہے. وہ لوگ جو ان کی ٹیم میں, انہوں نے اعتراض کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, کیسے انوالو ہونا چاہیے جب ڈپلومیٹک تعلقات تو ہیں نہیں, کوئی ٹریٹیز بھی نہیں ہیں, تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان, آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر, اور آئی ایم شیور کہ فارن آفس جو ہے وہ بالکل اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا, بٹ آف کورس باقی ممالک نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا ہے, بہت لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل آوازیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی اٹھانے چاہیے, اور ان لوگوں کو بالکل پاکستانی تو ہے نا جی, آئی تھنک پاکستان شوڈ موو, اس کو اور آگے پرسو کرنا چاہیے, واشنگٹن سے بات کرنی چاہیے, یونائٹڈ نیشن اس معاملے کو اٹھانا چاہیے, چاہے وہ اپنے طور پہ ہیں بٹ وہ پاکستانی تو ہے, اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا. موسٹلی پاکستانیز آر اپریشیٹنگ دیئر ایفرٹ, کیونکہ آپ نے جو UNRWA وہاں پہ نہیں ہے, آپ نے یونائٹڈ نیشن کی امداد وہاں پہ نہیں جانے دے رہے, انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. جو میکنزم کانفلکٹ پیس مینجمنٹ یا میٹیگیشن کے میکنزمز ہیں لائک UN, ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. تو پھر لوگ انڈیویجولز اٹھتے ہیں جی, انڈیویجول اٹھتے ہیں, یہ تو ایڈ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو ایڈ کا قافلے جا رہے ہیں, اس کو راجپوت میں آپ اس کو صرف ایڈ تک نہ محدود رکھیں, یہ ایک لارجر ول اینڈ انٹینشن آف دا ورلڈ ہے, اینڈ دیئر سینسٹیوٹی ٹو دی ان ہیومن ایکٹس. یہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے جی, اس کی تو بہت بڑی ری ہیومنائزیشن ہونی ہے, یہ تو انسانیت سے دور چلی گئی ہے. لیکن جنرل صاحب ابھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ڈسٹربنگ فیکٹ ہے کہ جو نقشے ریسنٹلی گریٹر اسرائیل کے شیئر کیے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے, اس میں تو عرب ممالک بھی شامل ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 اسٹیٹ سولوشن تک نہیں رکنا چاہتا اسرائیل, اور اس کے دیگر پلانز ہیں جس کو ہم شاید اتنا اسپیڈیلی ایڈریس نہیں کر رہے ہیں؟ آئی تھنک یور انالیسز آر کریکٹ. اگر تو وہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اور اس کے اوپر اور لارجر جو پیس ہے, لانگ ٹائم پیس, انشورڈ پیس, جس کو پازیٹیو پیس کہہ رہا ہوں, ابھی تو نیگیٹو پیس ہوگا کہ جی ایک وار رک گئی ہے, سیز فائر ہو گیا, لیکن جو ایشو ہے وہی کا وہیں کھڑا ہے. جب آپ اس ایشو کو 19th پوائنٹ رکھیں گے اپنے سولوشن میں, تو اس کی ایک تو پریورٹی نظر آتی ہے کہ لو پریورٹی ہے, اور اس پریورٹی کے اندر بھی ایمبیگوٹی ہے. اسی طرح کا میں نے بتایا نا 91 میں میڈرڈ جو کانفرنس ہوئی تھی, اسی طرح کا پلان. اس کے بعد بہت سارے پریزیڈنٹس چینج ہوئے, کیمپ ڈیوڈز ہوئے, یاسر عرفات صاحب بھی کرتے رہے, بشز بھی سارے آتے رہے, کلنٹن تک کاروائیاں ہوتی رہیں, اسرائیل کے بھی پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے, لیکن ایشو وہیں کا وہیں رہا. 91 میں 75,000 کے قریب لا کے بسائے گئے تھے, آج 7,50,000 اسرائیلی وہاں پہ لا کے بسا دیے گئے ہیں. تو ایک ڈیموگرافک کو ہو رہا ہے, سلولی اور گریجولی ادھر بڑھ رہا ہے. پھر وہی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہ فلسطین کے معاملے پر نہیں رکتا اور یہ اس کانفلکٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, دین دیر از اے ریزن. جنرل صاحب آخری سوال آپ سے ہے کہ RSS کو بنے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے ہیں, اور ایک یہ شدت پسند تنظیم ہے RSS کے لوگ بھارت کی مین پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں. جنرل صاحب آن اے سیریس نوٹ, یہ جو گریٹر لینڈ گریبنگ ہی کہنا چاہیے, یا جو گریٹر پلانز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن میں جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ بہت سفر کرتی ہیں, اور تو بھارتی اقلیتیں کتنی سفر کریں گی؟ بھارتی اقلیتیں سفر کر رہی ہیں جی. آپ 2024 کی جو تھنک ٹینک رپورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے جو آئی ہے اباؤٹ بھارت, اس پہ جو ہیٹ اگینسٹ دا مائنورٹیز ہے اس پہ اضافہ ہوا ہے جی 76%, اور 76% میں سے 86% از اگینسٹ دا مائنورٹیز آف مسلمز ان انڈیا. 370 آرٹیکل 370 ان کشمیر, 35A, پھر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ, پھر یہ جو لا بنایا گیا جی مسلم پراپرٹیز کے اوپر, تو یہ کیا ہے. پھر سٹیزن جو ڈومیسائل ایکٹس ہیں ان کشمیر, یہ کیا ہے, ڈیموگرافک کوز, اور مائنارٹیز کو ختم کر دو. اسی RSS جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وچ از دا لیڈ پالیسی, تو ساری انہی کی کنٹرول میں ہے یہ جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہوئی ہے. یہ اس کی تو 2 اینیمیز ہیں, دے ہیو اینیمی ود ان اینڈ اینیمی ود آؤٹ. اینیمی ود آؤٹ میں تو پاکستان وغیرہ ہم شامل ہیں اللہ کے فضل, لیکن وہ اینیمی ود ان جو ہے وہ یہ مائنارٹیز ہی ہیں جی. تو دس از RSS ہندوتوا مائنڈ سیٹ از آل اگینسٹ مائنارٹیز. وہ کہتے ہیں جی بھارت میں اگر آپ نے ہندو ہیں تو ہندو بن کر رہے ہیں, تو دس بھارت از یورس ادروائز یور اینیمی. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں, روہنگیا کے ساتھ دیکھیں, پھر ہر بارڈر پہ ان کے ایشوز ہیں. ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسٹیز ایز اے کور اینیمی جی ان کے اندر.
تو اس کو تو وہ بالکل دیکھنا برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے. کرسچنس کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ابھی آپریشن سندور میں انہوں نے 5 کے 6 میزائل تو اپنے پنجاب میں سکھوں کے اوپر امرتسر اور امبالہ میں امرتسر پہ اور پنجاب میں انہوں نے مار دیے جی خود ہی. اپنے 26 لوگ ابھی کشمیر میں جو مارے ہیں. تو یہ ایک ہیٹ اور بلڈ ڈومیننس کے اوپر یہ بیسڈ ہیٹ آئیڈیالوجی بیسڈ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں. ادھر مائنورٹیز کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل زاہد محمود کہہ رہے تھے. یہ جو ایکسٹریمزم ہے اسرائیل کا پیلسٹائن کے ساتھ اور بھارت کا، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، یہ بہت ڈسٹربنگ ہے. اور یہ اس کو تب تک ایڈریس نہیں کر سکتے جب تک امت خود سے کوئی پلان، کچھ چارٹر بنا کے انٹرنیشنل باڈیز کو نہیں دیتی. جب تک ہم باہر کے چارٹرز، باہر کے پلانز لا کے ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے رائے دیں گے تو وہی بلنڈر ہوگا جیسے پہلے ہو چکا ہے کچھ دن پہلے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.